अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? आपके जो उस्ताद हैं अब्दुल अजीम बिलाली साहब, उन्होंने आज हमारे सुपुर्द कर दिया है कि आपकी समा खराशी आज हम ही करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपका खुश जो है मोस्ट वेलकम है हम लोगों की क्लास में। बहुत शुक्रिया। तो तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? अल्हम्दुलिल्लाह, क्लासेस से फायदा हो ही रहा होगा, जी उम्मीद तो है। अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आलामुन नस्र, है ना? जी आलामुन नस्र फिल असर उमवी। मेरा नाम नासिर अस्करी हुआ, जैसा कि आपको ऊपर शो भी हो रहा होगा पार्टिसिपेंट में, है ना? जी फिलहाल मैं जामिया से पीएचडी कर रहा हूँ अरबिक में। इससे पहले मेरा मास्टर्स जेएनयू से हुआ है। माशाअल्लाह। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और पहली बार मैं क्लास ले रहा हूँ मास्टर्स की, तो अगर आप लोगों को कोई कमी महसूस हो या कहीं पे लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, वाज़ेह नहीं हो पा रही बात, तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के बिल्कुल पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको दुरुस्त जवाब दे सकूं। ठीक है? जज़ाकल्लाहु खैर, इंशाअल्लाह। आमीन। और लोग आते हैं या इतने ही हैं? 12 लोग अब तक ज्वाइन हुए हैं इसमें। नहीं, कुछ देर रुक जाइए, पास अच्छा, 2-3 मिनट आ जाएंगे इंशाअल्लाह। और भी सर ठीक, जी, बेहतर है। तब तक आप अपना चेहरा दिखा दें, हम अपने उस्ताद मोहतरम को देख। उस्ताद नहीं है भाई, बस आपसे कुछ साल सीनियर हैं, इतने ही। ये हमारा चेहरा है, अगर आपको दिख रहा हो तो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। सर ग्रामर का कोर्स चल रहा है आपका ही? जी, ग्रामर का कोर्स चल रहा है फिलहाल। आप लोगों को तो ज़रूरत नहीं है उस कोर्स की, क्योंकि वो बहुत बेसिक कोर्स है। लेकिन जब नेट के प्रिपरेशन में बैठेंगे तो फिर हो सकता है उसकी ज़रूरत पड़े, क्योंकि अब तकरीबन 20 से 25 क्वेश्चन उससे आते हैं, ग्रामर और उससे रिलेटेड चीज़ों से। बेहतर होगा कि हम लोग भी ऐड हो जाए। अभी तो खैर इब्तदाई है उसमें, चूँकि नहवुल वाज़े से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो नहवुल वाज़े 2 पार्ट में है, एक इब्तदाई है और एक सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी जो है वो थोड़ा एडवांस लेवल का है, और इब्तदाई जो है वो चीज़ें आप लोग बहुत पहले पढ़ चुके होंगे। तो जिनको बिल्कुल भी ग्रामर की शुद्ध नहीं है उनके लिए है वो। दरअसल अब्दुल अजीम सर ने एक पोस्ट लॉन्च किए थे, मतलब अरबिक ग्रामर के मुतालिक, तो हमने वो किया था। अच्छा। अब सर से जब हमने कांटेक्ट किया कि सर हम ये कोर्स ज्वाइन करें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोर्स तुम्हारे लिए नहीं है, पर फिर भी तुम्हारे लिए एडवांस कोर्स कुछ कोई लॉन्च किए जाएंगे। हाँ, एडवांस कोर्स अभी ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग एडवांस उसका लॉन्च करेंगे। ओके सर, वी आर वेटिंग फॉर। अभी प्राइमरी चल रहा है उसमें, वो कंप्लीट हो जाए तो इंशाल्लाह एडवांस कोर्स भी लॉन्च किया जाएगा। जी, अच्छा, आप लोगों को अब्दुल अजीम सर ने भी बताया होगा कि ये जो शख्सियात जब हम पढ़ते हैं तो इसकी नेमोनिक्स बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं याद रखने के लिए, क्योंकि चीज़ों को ऐसे क्लास में बयान किया जाता है, उसके बाद वो चीज़ें जहन से निकल जाती हैं।
اور کچھ دنوں بعد معاملہ وہی ہوتا ہے کہ جو پڑھا لکھا تھا ریاض نے اسے صاف دل سے بھلا دیا. تو اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ نیمونکس کے ذریعے آپ یاد رکھیں, نوٹس بنائیں, مختصر نوٹس جس میں نیمونکس کے ذریعہ ہر شخصیت کا نوٹ کریں. اب جیسے ہم لوگ جب پڑھیں گے یہ اعلام النصر فی العصر الاموی, تو اس میں جتنی شخصیات ہیں اس میں 1 2 3 4 5 6 ٹوٹل 6 ہیں اس میں, ہے نا. ان کی تاریخ وفات اور تاریخ پیدائش ترتیب اس کی یاد ہونی ضروری ہے. تاریخ پیدائش تاریخ وفات چاہے یاد نہ رہے لیکن اس کی ترتیب یاد رہنی ضروری ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اب زیادہ تر جو کوشچن بن رہا ہے نیٹ میں بھی اور ماسٹر لیول میں بھی جو سی وی ٹی کا پیپر ہو رہا ہے اس میں وہ ترتیب پوچھتے ہیں. وہ یہ ڈیٹ کم پوچھتے ہیں, ترتیب زیادہ پوچھتے ہیں. 4 لوگوں کا دے دیں گے, کہیں گے ان کی تاریخ وفات کی ترتیب بنائیے ان کی. اس طرح کے کوشچن زیادہ ہوتے ہیں. تو اس کی ترتیب کا آپ ایک مختصر نوٹ ایک پیج میں بھی بنا سکتے ہیں کہ کون پہلے پیدا ہوئے, کون اس کے بعد, کون اس کے بعد, وہ ترتیب یاد رکھیں. اور زیادہ شخصیات ہیں نہیں تو یاد رکھنا بہت مشکل نہیں ہے. اگر آپ ایک خاص جو میرا طریقہ تھا کہ جو ڈیٹس ہوتی ہیں اور جو اس طرح کی چیزیں یاد رکھنے کی ضروری ہوتی ہیں اس کو آپ روزانہ ایک بار ریویژن, اس کو ایک نظر ضرور ڈال دیں. اس پہ ایک پیج پہ آپ نوٹ کریں اور اس پیج کو آپ جب پڑھنا شروع کریں آگے کی چیزیں تو اس پہ ایک نظر ضرور ڈال لیں. جیسے ڈیٹس جو لکھی ہیں اس پہ ایک نظر ڈال لیں, پڑھ لیں ایک بار اس کو. جو نیمونکس آپ نے بنائی ہیں اس کو ایک بار پڑھ لیں. تو وہ آپ ایک ہفتہ بھی 10 دن بھی کر لیں گے اس کو نا, تو وہ ایسا ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ جیسے فلم آپ دیکھتے ہیں تو ہر اس کا جو ہر عکس ہوتا ہے وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے, ویسے ہی وہ بھی بیٹھ جائے گا. تو اس کو ایک بار کر کے دیکھیں. کر ہی رہے ہوں گے, اور جو لوگ نہیں کر رہے ہیں تو وہ اس کو کریں ضرور, یہ بہت فائدہ مند ہے آپ کے لیے. تو اب شروع کیا جائے یا اور انتظار؟ لگ بھگ بچے 30 جڑ جاتے ہیں لیکن آج جی شروع کر دیجیے. جی کیونکہ کتنے تو یہ سب سے پہلا جو ہے اعلام النصر فی العصر الاموی, اس میں اعلام النصر میں زیاد بن ابی. زیاد بن ابی کون تھے؟ یہ اموی پیریڈ کے گورنر تھے, یہ عامل تھے, ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے ابھی. ولید سنۃ 1 ہجریہ ہے نا فی الطائف, وتوفی سنۃ 53 ہجریہ. ٹھیک ہے, یہ کب پیدا ہوا؟ 1 ہجری میں. اس کی ایک میں ترتیب بنا دیتا ہوں. 1 منٹ. سب سے پہلے زیاد بن ابی پیدا ہوئے, اس کے بعد صحبان وائل 54 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد حجاج بن یوسف 40 میں پیدا ہوئے. تو زیاد بن ابی, حجاج بن یوسف, طارق بن زیاد 50 میں, عبد الحمید کاتب 75 میں, اور ابن المقفع 106 میں. تو سب سے پہلے کون ہو گئے؟ زیاد بن ابی, اس کے بعد حجاج بن یوسف, اس کے بعد صحبان وائل, پھر طارق بن زیاد, پھر عبد الحمید کاتب, اور اس کے بعد ابن المقفع. یہ ترتیب ہو گئی اس کی, ان کی پیدائش کی. اور ایک ٹھیک ہے, مسئلہ سب سے پہلے اس کو نوٹ کر لیں آپ لوگ. زیاد بن ابی انتقال ہوتا ہے جیسے جی, صبحان وائل کا انتقال غالباً 54 ہجری میں ہوا تھا. اچھا, ان کا انتقال 54 ہجری میں ہوا ہے. جی, اس میں تو انہوں نے ولیدہ لکھا ہے. کیونکہ تاریخ الادب العربی میں بھی 54 ہی ہے انتقال. چلو سر کلاس تو ریکارڈنگ نہیں ہو رہا ہے سر. اور اس نہیں, لیے اعتبار ریکارڈنگ سے ہو رہی ہے, 684 ساری کلاسز کی ریکارڈنگ ہوتی ہے, اس کی بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے.
54 हिजरी में इनका इंतकाल है। सही कह रहे हैं आप। तूफ़ी सनत 54 हिजरी है इनका। तो इनकी पैदाइश कब की है? पैदाइश का जिक्र नहीं मिल रहा है। पैदाइश का तस्करा नहीं है। ओके। तो हम इसको ऐसे देखें कि ये मुखज़रिमीन में से है ना, सहबान बिन वाइल, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही ये ईमान लाए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी। ज़ियाद बिन अबी भी उसी ज़माने में पैदा हुए हैं, हज्जाज बिन यूसुफ उसके बाद पैदा हुए। तो सहबान बिन वाइल को छोड़ दें और जिनकी तारीख़ पैदाइश मौजूद है उनकी उनकी लिस्ट बना लें तरतीब। जी। तो वलीदा सनत 1 हिजरी में ज़ियाद बिन अबी पैदा हुए, उसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ 40 हिजरी में पैदा हुए, तारिक बिन ज़ियाद 50 में, 3 नंबर पे ये हो गए, 4 नंबर पे अब्दुल हमीद कातिब 75 हिजरी में, और 5 नंबर पे इब्नुल मुक़फ़्फ़ा। ये तरतीब हो गई। ज़ियाद बिन अबी, फिर हज्जाज बिन यूसुफ, हज्जाज बिन यूसुफ के बाद ये तारिक बिन ज़ियाद के बाद अब्दुल हमीद कातिब, फिर इब्नुल मुक़फ़्फ़ा। ये इनकी तरतीब हो गई। ठीक है जी। वुलिद सनत 1 हिजरिया फिर ताइफ व तुवफ़िय सनत 53 हिजरिया। ये ताइफ में पैदा हुए। क़ाइदुन अस्करियुन फ़ी अहदिल खिलाफ़त राशिदा। खिलाफत राशिदा में ये लश्करी कायद थे। ये किनके सियासीयुन उम्वियुन शहीरुन, मशहूर उम्वी सियासतदान है। ज़ियाद बिन उबैद सक़फ़ी, ज़ियाद बिन अबी सुफियान। इनके 2 नाम इनके लिए दिए जाते हैं। ज़ियाद बिन उबैद सक़फ़ी ये कहा जाता है कि उबैद सक़फ़ी के बेटे थे, क्योंकि इनकी माँ जो है वो उबैद सक़फ़ी की वो थी, ग़ुलाम थी, बांदी थी। और कुछ लोगों का कहना है कि ज़ियाद बिन अबी सुफियान के बेटे थे। इनके मुतालिक एक वाक़या भी मशहूर है कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा था कि ये मेरा भाई है। इस वजह से इनको ज़ियाद बिन अबी सुफियान की तरफ भी इनकी निस्बत की जाती है। ठीक है। साहम फ़ी तस्बीत दौलत उम्विया, दौलत उम्विया को कायम करने में और उसको मजबूती बख्शने में इनका बहुत बड़ा रोल है ज़ियाद बिन अबी का। वकान वाहिदम मिन अरबाती दुहातिल अरब, और ये 4 जो अक्लमंद लोग, अरबों में 4 अक्लमंद लोग जो मशहूर हैं उनमें से एक। तो वक्त मैं इसको डाउनलोड कर लूँ, क्योंकि ये डाउनलोड नहीं है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन पे, टाइप नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है जी। जी। पेन मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ।
یہ اسکرین آپ لوگوں کو شیئر ہو گئی؟ جی ہو رہی Yes, sir. ہے. جی ٹھیک ہے. اب میں اس پہ لکھ پاؤں گا، صرف لکھ نہیں پا رہا تھا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس میں امپورٹنٹ چیزیں جو تھی میں ایک بار سائڈ میں اس کی نمونس بنا دیتا ہوں. ترتیب ولادت کے اعتبار سے ہے نا. وہ تو لکھ ضیاء، لیا ہے. اچھا اس کو لکھ لیا آپ نے، ٹھیک ہے. اب اس میں جو امپورٹنٹ اس کو میں یہ طائف میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے. قائد عسکری فی عہد الخلافت الراشدہ، خلافت راشدہ میں بھی یہ فوجی کمانڈر تھے، یہ قائد عسکری تھے خلافت راشدہ میں بھی. اور کس نے ان کو بنایا تھا قائد عسکری، کسی کو پتہ ہے؟ خلافت راشدہ میں کس نے ان کو بنایا تھا؟ جی کسی کے ذہن میں کچھ ہے؟ خلافت راشدہ میں کس نے ان کو قائد بنایا تھا؟ سر وہ اس میں تو کیونکہ یہ تو عمر سب کو پتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو بنایا تھا. جی اس میں سب کے اجماع کی طرف شاید نام یاد نہیں آ رہا، کئی مختلف لوگ تھے. حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں بھی یہ قائد رہا تھا، ٹھیک ہے. لشکر کی قیادت اس زمانے میں بھی اس نے کی تھی، لیکن والی یہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں بنا، ٹھیک ہے. سیاسی امیون شہیر زیاد بن عبید ثقفی، یہ ابو سفیان جو ہے یہ دعویٰ کرتا تھا کہ یہ میرا لڑکا ہے. ابو سفیان معاویہ ابی سفیان رضی اللہ عنہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ میرا لڑکا ہے، لیکن امیر معاویہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. لیکن ایک جنگ ہوئی تھی جس میں ان کو ضرورت پڑی ہے نا زیاد کی، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے، اور پھر اس کو بصرہ کا والی بنایا تھا. کہاں کا والی بنایا تھا؟ یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے اس میں ہے نا. ان کو بصرہ کا والی بنایا تھا، والی بصرہ، والی بصرہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم کیا دیکھ رہے تھے؟ وکان واحدا من اربعۃ دہات العرب، یہ اربعۃ دہات العرب جو لکھا ہوا ہے یہ کون کون لوگ تھے؟ 4 لوگ. میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اربعۃ، یہ کوشچن آتا ہے، اربعۃ دہات العرب. سب سے پہلے معاویہ ابن ابی سفیان. آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے نا یہ جو میں لکھ رہا ہوں؟ Yes, sir. جی بالکل کلیئر. نمبر 2، دہات کا تھوڑا سمجھا دیجیے، مطلب کس حساب سے جی کرنا ہے. میں آپ کو ابھی بتا دوں گا، آپ اس کو پہلے نوٹ کر لوں. نمبر 2 عمرو بن العاص، عمرو بن العاص. اس کے بعد نمبر 3 مغیرہ بن شعبہ، اور نمبر 4 یہ تھا زیاد، ٹھیک ہے. دہات کے معنی ہوتے ہیں عقل مند شخص، جو صاحب رائے ہو، جس کی رائے بہت ٹھوس ہوتی ہو، بہت اچھی رائے دینے والا ہو، جس کی بصارت بہت اچھی ہو، ان کو دہات کہا جاتا ہے. جن کے پاس بصیرت ہو، بصارت نہیں بصیرت ہو جن کے پاس، ان کو دہات کہا جاتا ہے. تو یہ 4 لوگ جو ہے مشہور تھے، ان کو دہات العرب کہا جاتا تھا. یہ بہت آگے عقل مند پیچھے مانے جاتے تھے. جی آگے پیچھے کل ملا کے مطلب ہاں، ہر ایک زمانے کو دیکھ کے، یا پھر زمانے کسی جاہلی مطلب اس پیریڈ دہات العرب جب کہا جائے گا، نہیں جب کامن جنرل کوشچن آتا ہے اربعۃ دہات العرب یا دہات العرب، تو یہ 4 لوگ مراد ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے، جن کو نام دیا گیا دہات العرب کا. اس کے بعد کسی کو نام دیا گیا ہو دہات العرب کا، یہ میرے ذہن میں نہیں ہے. اگر ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ، لیکن میرے ذہن میں نہیں ہے، اور نہ ہی ایگزام میں اس سے کوئی مطلب ہوتا ہے. ایگزامینیشن میں جو آئے گا وہ انہی 4 لوگوں کا آئے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر. ٹھیک. امہ سمیہ کانت جاریہ عند الحارث بن کلدہ الثقفی الطبیب المشہور. ان کی ماں کا نام سمیہ تھا جو حارث بن کلدہ الثقفی کی باندی تھی. اور یہ حارث بن کلدہ الثقفی مشہور طبیب ہے، بنو ثقیف کا مشہور طبیب. بنو ثقیف کہاں ہے؟ بنو ثقیف قبیلہ کس خطے میں آباد تھا؟ طائف میں. جی بہت اچھا. اول من اعلن الحکم العرفی فی الاسلام. یہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس سے ریلیٹڈ. یہ حکم العرفی، حکم العرفی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ نہیں سر. نہیں، حکم العرفی کہتے ہیں مارشل لاء کو. کس کو کہتے ہیں؟ یہ مارشل لاء. مارشل لاء کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ فوج اپنی حکومت قائم کر دے، فوج یہ اعلان کر دے کہ میری حکومت ہے اب. ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ فوج جس کو دیکھے گی گولی مار دے گی. جیسے یہ اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ جب یہ والی بصرہ بنا تھا زیاد بن نبی، تو اس نے اعلان کروا دیا تھا کہ رات میں اگر کوئی باہر دکھتا ہوا دکھ جائے گا تو اس کو مار دیا جائے گا. ٹھیک ہے، عشاء کے بعد اگر کوئی باہر ٹہلتا ہوا دکھ گیا بنا کسی وجہ کے، جیسے لاک ڈاؤن میں اعلان ہو گیا تھا نا کہ کوئی دکھے گا تو پولیس اٹھا کے لے جائے گی، ڈنڈے پڑیں گے، تو یہ اس نے نافذ کر دیا تھا بصرہ کے اندر، بصرہ کی گلیوں میں. ٹھیک ہے، اسی لیے کہا گیا کہ اول من اعلن الحکم العرفی فی الاسلام، یہ پہلا شخص ہے جس نے مارشل لاء نافذ کیا. تاریخ اسلامی میں یہ پہلا شخص ہے، زیاد بن نبی. ٹھیک ہے. لہو خطبۃ معروفہ بخطبۃ البترا. اس کا ایک بہت ہی مشہور و معروف خطبہ ہے جسے خطبہ بترا کہا جاتا ہے. خطبہ بترا کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں 2 لفظ آئے گا. یہ خطبہ بترا ہے، پھر ہم صحبان بن وائل کو جب پڑھیں گے تو خطبۃ الشوہا آئے گا. ٹھیک ہے. خطبۃ البترا کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا خطبۃ البترا؟ جس خطبہ کے پہلے حمد اور ثنا نہیں کیا. جی جی بہت اچھا. خطبہ خالیۃ من التحمیدی. ٹھیک ہے، یہ خطبۃ البترا ہے، خالیۃ من التحمیدی. اب ایک ہے خطبۃ الشوہا. یہ دیکھیں یہاں نا صحبان بن بھائی، خطبۃ الشوہا کسے کہتے ہیں؟ خطبۃ الشوہا یہ کسے کہتے ہیں؟ خالیۃ من اقتباس القرآن والحدیث. ٹھیک ہے، اس کو نوٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی یس سر. سمجھ گئے اب؟ خطبۃ البترا کہتے ہیں جس میں حمد و ثنا نہ بیان کی گئی ہو ابتدا میں. ٹھیک ہے. اور خطبۃ الشوہا کہتے ہیں جس میں قرآن و حدیث کا اقتباس نہ لایا گیا ہو. چونکہ جب قرآن اور حدیث کے بعد اس کا اثر عربی زبان پہ یہ بھی پڑا تھا کہ نثر کے اندر اس کے اقتباسات بہت استعمال ہونے لگے تھے، قرآن کے اور حدیث کے، خاص کر خطبوں میں، ہے نا. لیکن صحبان بن وائل مشہور ہیں خطبۃ الشوہا کی وجہ سے کہ ان کا خطبہ جو انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ کے سامنے دیا تھا وہ قرآن کریم کی آیات سے اور حدیث کے اقتباسات سے خالی تھا. سمجھا؟ تو اس کو خطبۃ الشوہا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ؟ جی ٹھیک. لہو خطبۃ معروفہ بخطبۃ البترا فإن الجہلا والضلال العمیاء والغی الموفی بأہلہ علی النار ما فیہ سفہاؤکم ویشتمل علیہ علماؤکم
من الامور التي يشب فيها الصغير ولا يتحاشى عنه الكبير. یہ خطبہ بترا کے ابتدائی چند جملے ہیں. ٹھیک، اس کو آپ یاد رکھیں کیونکہ اس کے بارے میں کوشچن آ جاتا ہے. یہ دے دیتے ہیں اٹھا کر کہیں پر سے بھی اور کہیں گے یہ کس کے جملے ہیں یا کس کا خطبہ ہے، یہ کس کے خطبے سے ماخوذ ہے. تو اس کو یاد رکھیں آپ لوگ. ٹھیک ہے. فَإِنَّ الْجَهَالَةَ الْجُهَلَاءَ وَالضَّلَالَ الْعُمْيَاءَ وَالْغَيَّ الْمُوفِي بِأَهْلِهِ عَلَى النَّارِ. ٹھیک ہے. سر ٹوٹل کتنے خطبے ہمارے لیے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں؟ آپ کے لیے 1 2 3 4 5 آپ پانچ خطبے ذہن میں رکھیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خطبہ، ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خطبہ، اس کے بعد زیاد بن ابی کا خطبہ 3 ہو گیا، اس کے بعد حجاج بن یوسف کا خطبہ 4 اور طارق بن زیاد کا خطبہ 5. یہ 5 خطبے آپ اس کو پڑھیں اور ابتدائی چند لائن جو ہے اس کی ذہن میں رکھیں. اتنا کافی ہے آپ کے لیے. اور جاہلی میں سے کچھ بن سائدہ کی ایسا کچھ کریں. قس بن سائدہ یادی ہیں، عمرو بن مادی کرب الزبیدی ہیں. انہی دونوں کا زیادہ پوچھتے ہیں اور کسی کا نہیں پوچھتے ہیں. کان والیا لعلی فی منطقتی، یہ جو ہم نے پڑھا تھا یہاں پہ عہد الخلفاء خلافت الراشدہ، وہ یہی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو فارس کے علاقے کا والی بنایا تھا. ٹھیک ہے. کان والیا لعلی فی منطقۃ فارس. ٹھیک ہے نا. عمل کاتبا لابی موسیٰ الاشعری، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا بطور کاتب ان کے ساتھ. کاتب کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ رائٹر. کاتب جو استعمال ہوگا آپ کو جاہلی پیریڈ میں یا اسلامی اموی عباسی تینوں پیریڈ میں کاتب کا لفظ آئے گا. کاتب جو ہے یہ محرر ہوتا تھا. جو عمرا ہوتے تھے یا ولات ہوتے تھے، گورنرز ہوتے تھے، ان کا محرر جو ہوتا تھا، جو ان کے خطوط لکھتا تھا، بیسیکلی اس کا کام ہوتا تھا خطوط لکھنا، اس کو اصل کاتب کہتے تھے. جیسے ہم عبد الحمید کاتب پڑھتے ہیں نا، عبد الحمید الکاتب، ابن العمید، تو یہ لوگ کاتب تھے. ان کا کام کیا تھا؟ بادشاہوں کے لیے، خلفاء کے لیے خطوط لکھنا، یہ ان کا کام تھا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے زیاد بن ابی، یہ والی بصرہ بننے سے پہلے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا کاتب تھا. یہ ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ؟ Yes, sir. اور اس کے بارے میں ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے جو یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی ہے، وہ آپ لوگ یاد رکھیں کہ اس نے پہلے یہ بصرے کا گورنر بنایا گیا، والی بصرہ، اور پھر یہ کوفہ کا بھی گورنر بنایا گیا. ٹھیک ہے، والی کوفہ. تو یہ کرتا کیا تھا کہ 6 مہینے بصرہ میں رہتا تھا یہ، ٹھیک ہے، اور 6 مہینے یہ کوفہ میں رہتا تھا. یہ اس نے کر رکھا تھا. ٹھیک ہے. سال میں یہ 6 مہینے کہاں رہتا تھا؟ بصرہ میں، اور 6 مہینے کوفہ میں رہتا تھا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ؟ اس کو یہ امپورٹنٹ ہے تھوڑا، یہ آتا ہے کہ کون ہے جو 6 مہینے یا 6 مہینے وہاں رہتا تھا. تو یہ زیاد بن ابی ہے. یہ وفات تعاون سے ہوئی تھی نا؟ جی، اس کی وفات تعاون سے ہوئی تھی. آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے آپ کی، کیا پوچھ رہے ہیں؟ تعاون سے ہوئی تھی ان کی وفات. ہاں، تعاون سے، تعاون کے مرض میں اس کی وفات ہوئی تھی. میں لکھ دیتا ہوں، تعاون سے مرا. ٹھیک ہے، یہ تعاون سے ہی مرا تھا. اور اس کی وفات کب ہوئی تھی؟ اس میں لکھا ہوا نہیں ہے نا؟ اچھا، یہاں لکھا ہوا ہے 53 ہجری میں وفات ہوئی تھی. اقوال ہیں اس کے بارے میں. یہاں پہ 53 ہجری لکھا ہوا ہے، کچھ جگہوں پہ اس کی وفات کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 45 ہجری میں ہوئی ہے، لیکن زیادہ مشہور قول یہی ہے 53 ہجری والا.
ٹھیک ہے. اب آ جائیں صحبان بن وائل. 6 مہینے والا کانسیپٹ 5 سیکنڈ میں دوہرا دیں. اچھا یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے کہ یہ 6 والی بصرہ پہلے بنایا گیا تھا یہ، پھر یہ والی کوفہ بھی بنا، پھر والی کوفہ بنا. تو جب یہ والی کوفہ بھی بن گیا تو 6 مہینے یہ بصرہ میں رہتا تھا اور 6 مہینے کوفہ میں رہتا تھا. ٹھیک ہے، جیسے کشمیر کی راجدھانی وہی تھی، اس نے یہی بنا رکھا تھا. 6 مہینے کوفہ میں، 6 مہینے بصرہ میں قیام کرتا تھا یہ. صحبان بن وائل، یہاں پہ تو اس کی ولادت لکھی ہوئی لیکن یہ غلط ہے، اس کو کاٹ دیں. کان بلیغن، یہ بہت بلیغ شخص تھا، اور فصاحت میں اس کی مثال دی جاتی ہے نا. اس کی تعریف سب ہر کوئی کرتا تھا، اس کے خطبوں کی تعریف. اور یہ بیسیکلی کیا تھا، یہ بنیادی طور پہ یہ لسان بنی امیہ ہی تھا، کیونکہ اس نے اپنے خطبوں میں بنو امیہ کا دفاع کیا ہے اور بنو امیہ کی تعریف کی ہے. ٹھیک ہے، شعراء میں تو لسان بنی امیہ کس کو کہا جاتا ہے؟ شعراء میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، بتائیں. وہ جریر. نہیں، جریر کو نہیں کہا جاتا، اختل کو کہا جاتا ہے. بالکل صحیح، لسان بنی امیہ اختل ہے شعراء میں. اور خطبہ میں صحبان بن وائل ہے. صحبان بن وائل سیاسی جو خطبات ہوتے تھے، سیاسی خطبات کا یہ بانی ہے. سیاسی خطبات کا بانی ہے، سمجھا. چونکہ اموی پیریڈ جب آیا تھا، عصر بنی امیہ، تو اس میں بہت سارے الگ الگ گروپ بن گئے تھے. جیسا آپ لوگوں کو پتا ہوگا، اس میں علوی تھے، اس میں خوارج تھے، اس میں معتزلہ بھی تھے. تو یہ جو الگ الگ گروپ تھے، ان میں ہر گروپ کے کچھ خطبہ ہوتے تھے جو اس گروپ کی طرف سے تقاریر کرتے تھے، مناظرہ. جیسے آج کے زمانے میں الگ الگ فرقے کا وہ ہوتا ہے، مناظر ہوتا ہے، جو ہوتا تو فرقے کا ہے لیکن کہا جاتا ہے مناظر اسلامی. ہر فرقہ اس کو مناظر اسلامی کہتا ہے اپنے مناظرین کو. تو اس دور میں بھی الگ الگ جو گروپ بن گئے تھے، علوی گروپ کا ایک خطیب تھا، معتزلہ کا ایک خطیب تھا، اور خوارج کا ایک خطیب تھا. اسی طرح بنو امیہ کا بھی ایک خطیب تھا، اور صحبان بن وائل ہی بنو امیہ کے خطیب کہے جاتے تھے. ٹھیک ہے، خطیب بنی امیہ. تو یہ صحبان بن وائل تھے. کان بلیغن، یہ ہم نے پڑھ لیا. یقال افصح من صحبان، جب مثال دینی ہوتی تھی کسی کے بارے میں، کہنا ہوتا تھا کہ یہ بہت اچھا مقرر ہے، تو کہا جاتا تھا افصح من صحبان. یہ بطور مثال یہ جملہ کمپریزن کے لیے، مقابلے کے لیے جملہ استعمال ہوتا تھا. ٹھیک ہے. توفی سنۃ 74 و 600 ہجریہ. اخطب العرب، یہ اخطب العرب ہے. اخطب العرب فی الجاہلیہ کون ہے؟ قص بن سائدہ. قص بن سائدہ الیادی خطیب العرب انہیں کو کہا جاتا ہے. اور حکیم العرب فی الجاہلیہ کن کو کہا جاتا ہے؟ زہر بن ابی سلمہ. زہیر بن ابی سلمہ. اقسم بن سیفی. نہیں، حکیم العرب کس کو کہا جاتا ہے؟ اقسم بن سیفی کو. بالکل صحیح، انہوں نے صحیح کہا. شاعر، ہاں، شاعر الحکمہ زہیر بن ابی سلمہ کو کہا جاتا ہے. شیخ وہ اقسم ہے، اقسم ہے. اقسم بن سیفی. اچھا، میں نے نام غلط پڑھا. جی. تو شاعر الحکمہ زہیر بن ابی سلمہ، حکیم العرب وہ تمیمی ہے. اور یہ اخطب العرب فی الامویہ ہے، فی عصر بنی امیہ. اخطب العرب فی عصر بنی امیہ.
ٹھیک ہے. من المخضرمین الذین اسلموا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یجتمعوا به. ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ مخضرمین میں سے ہیں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اسلام لائے تھے لیکن ان سے ملاقات نہیں ہو پائی ان کی. ٹھیک ہے. قال معاویہ لہو انت اخطب العرب. یہ جو انہوں نے خطبۃ الشوہا دیا تھا نا معاویہ کے سامنے ہی دیا تھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے, تو اسی وقت انہوں نے کہا تھا کہ انت اخطب العرب. ٹھیک ہے. اور ہاں اور ان کے بارے میں کچھ زیادہ مشہور چیزیں تو نہیں ہیں. خطبۃ الشوہا یہ صحبان جی نے دیا تھا. صحبان بن وائل, صحبان بن وائل یہاں لکھا ہوا انہوں نے ہی لہو دیا تھا. الخط. جی انہوں نے ہی دیے تھے نا. ہاں انہوں نے ہی دیا تھا خطبۃ الشوہا. خطبۃ البترا یہ زیاد بن نبی نے دیا تھا. خطبۃ الشوہا یہ انہوں نے دیا تھا صحبان بن وائل نے, امیر معاویہ کے سامنے دیا تھا, ان کے دربار میں دیا تھا. سر کتنے ہجری میں اور کہاں یہ خطبہ دیا؟ ہجری تو مجھے یاد نہیں ہے کتنی ہجری میں انہوں نے خطبہ دیا. کہاں پر دیا یہ خطبہ؟ یہ امیر معاویہ کا دربار شام میں لگتا تھا. شام کو انہوں نے دارالحکومت بنایا تھا نا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے. یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے عصر بنو امیہ میں دارالحکومت جو ہے وہ شام تھا. ٹھیک ہے. جی دمشق تھا. یس سر یس. ہاں تو وہ شام میں ہی انہوں نے ان کے دربار کے اندر خطبہ دیا تھا یہ. ٹھیک ہے. اور اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو اس کو آپ سرچ کر لیں گے گوگل پہ تو آپ کو مل جائے گا یہ خطبہ کیا تھا. بہت ہی مشہور خطبہ ہے وہ. اب ہم لوگ پڑھتے ہیں حجاج بن یوسف. حجاج بن یوسف ترتیب میں کس نمبر پہ ہیں پیدائش کے اعتبار سے؟ الثانی. ثانی دوسرے دونوں. نمبر پہ. ٹھیک ہے. ثانی. ولد سنۃ 40 ہجریہ فی الطائف وتوفی سنۃ 95 ہجریہ فی واسط فی العراق. اب دیکھیں اس کے زندگی میں سر جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے واسط. جی اگر یہ صحبان بن وائل اگر زمانے جاہلیت کے ہیں تو پیدائش کے اعتبار سے یہ فرسٹ پہ آ جائیں گے پھر. پتہ کرنا پڑے, وہ تحقیق نہیں اس لیے میں کہہ نہیں سکتا اس بارے میں. ٹھیک ہے. کہنا اس کے بارے میں دشوار ہے کیونکہ زیاد بن ابی جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا نہیں ان کے والد. انہوں نے اسلام قبول کیا تھا ابو بکر کے زمانے میں. ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے صحبان بن وائل کی پیدائش جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ہی ہوئی ہو اسلامی پیریڈ میں, لیکن اسلامی میں بعد میں قبول کیا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے میں کہہ نہیں سکتا, تحقیق نہیں ہے میری تو میں کہوں گا نہیں اس میں. ٹھیک ہے. تو اگر میں کر سکا تو کل آپ کو اس کی تحقیق کر کے بتا دوں گا. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ. ہاں تو یہ 40 ہجری میں طائف میں پیدا ہوا. ان کی وفات 95 ہجری میں شہر واسط میں. شہر واسط بہت امپورٹنٹ ہے حجاج بن یوسف کے لیے کیونکہ یہ شہر انہوں نے خود بنایا تھا, خود بسایا تھا. یہ شہر یہ آگے آئے گا بھی. ابو محمد الحجاج بن یوسف الثقفی, اس کا نام کیا ہے؟ کنیت ابو محمد ہے اور نام حجاج بن یوسف الثقفی ہے. حجاج. ٹھیک ہے. قائد فی العہد الاموی, عہد اموی میں یہ قائد رہے لشکر کے. ولد ونشأ فی الطائف, پیدا ہوئے اور ان کی پرورش بھی طائف میں ہوئی. امرہ عبد الملک بقتال عبداللہ بن زبیر. عبد الملک بن مروان جب خلیفہ بنا تو اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا حکم اسی کو دیا تھا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی مکے میں, ہے نا. یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے اس کی تاریخ؟ نہیں پتہ ہے. یہ مکے میں ان کی حکومت تھی. یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ امویوں کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ میں ہی خلافت کا حقدار ہوں. تو یہ مکے میں انہوں نے اپنی حکومت قائم کر رکھی تھی.
تو عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ جا کے عبداللہ بن زبیر کو یا تو بیعت کرواؤ ان سے کہ وہ میرے ہاتھ پہ آ کے بیعت کرے، یا نہیں تو ان کا قصہ تمام کرو۔ تو حجاج بن یوسف نے جا کے مکے کا محاصرہ کر لیا اور ایک جنگ ہوئی جس میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اس نے شہید کیا۔ ٹھیک ہے، یہ مختصر سا اس کا پس منظر ہے۔ تولی العراق لمدت 20 سنہ، یہ 20 سال تک عراق کا والی رہا۔ کتنے سالوں تک؟ 20 سالوں تک یہ عراق کا والی رہا۔ بنا مدینہ واسط و مات بہا، اس نے شہر واسط اس نے بسایا تھا۔ ایک اور شہر ہے شہر فسطاط۔ فسطاط یہ کوشچن آتا ہے اکثر، تو یہ دونوں چیزیں یاد رکھنا ضروری۔ شہر فسطاط کس نے بسایا تھا، کسی کو پتا ہے؟ مدینہ تو فسطاط عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ہاں، عمرو بن عاص نے، بہت اچھی بات، آپ کو پتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آتا ہے نا، عمرو بن العاص۔ اور شہر واسط یہ مدینہ تو واسط یہ حجاج بن یوسف نے بسایا تھا۔ ٹھیک، کانا صفاکن و صفاحن و مربع، تو سبھی جانتے ہیں، بہت صفاک تھا۔ عرف بالمبیری او بالمبیدی، اس کا معنی پتہ ہے آپ کو؟ نہیں سر، نہیں پتا ہے؟ اس کے معنی ہوتا ہے بہت زیادہ ہلاک کرنے والا، سیریل کلر جس کو انگلش میں بولتے ہیں نا، سیریل کلر، جو مطلب جو سامنے آ جائے ایک سنکی ٹائپ کا ہوتا ہے، جو سامنے آ جائے اس کو مار ڈالتا ہے، اسی کو مبیر کہتے ہیں۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں سائیکو سر۔ سیریل، ہاں سائیکو ٹائپ ہی ہوتا ہے سیریل کلر۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ کہہ لیں صفاح کہہ لیں اردو میں۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ قتل کرنے والا، قصائی کچھ بھی کہہ لیں اس کو، تو یہ وہی مبیر تھا یہ۔ کما کان ابو العباس الصفاح، ہاں جیسے صفاح تھا ابو العباس عبداللہ الصفاح، بس یہ بھی وہی اسی کیٹیگری کا انسان تھا، کیونکہ اس نے بہت لوگوں کو، آخری صحابی جو تھے ان کو بھی اسی نے شہید کیا تھا۔ اس کا خطبہ ہے جو اس نے خطبہ کہاں دیا تھا، کسی کو یاد ہے اس نے کہاں خطبہ دیا تھا؟ کوفہ میں۔ کوفہ میں اس نے، کوفہ کی جو جامع مسجد تھی وہاں اس نے، یہاں تو لکھا ہے اہل الکوفہ، تو وہاں اس نے یہ خطبہ دیا تھا کوفہ کی جامع مسجد کے اندر۔ یہ پہلی بار آیا، اور واقعہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے یہ کہ کوفہ، اہل کوفہ کی عادت تھی کہ جو بھی ان کے پاس والی بنا کے بھیجا جاتا تھا اس کو پریشان کرتے تھے۔ حجاج کو یہ بات پتا تھی کہ بہت سرکش قسم کے لوگ ہیں، تو وہ جیسے ہی وہاں پہنچا اس نے سب سے پہلے اپنے چہرے کو کپڑے سے لپیٹ لیا، اور چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا اس کا، پہچان نہیں پا رہے تھے لوگ یہ ہے کون۔ یہ ممبر پہ چڑھا، اس کے بعد سارے لوگوں کو اس نے دیکھا، اور دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہاتھ میں کنکری لیے بیٹھے ہیں اور تیار ہیں کہ بس یہ خطبہ شروع کرے اور وہ کنکری اس کے منہ پہ مارے۔ تو اس نے یہاں سے اپنا چہرہ کھولا، جیسے ہی چہرہ کھولا اور ہاتھ میں اس کے تلوار تھی، تلوار اس نے ننگی لی، اور اس کے بعد اس نے کہا تھا یا اہل الکوفہ انی لارا رؤوسا قد اینعت، اے کوفہ کے لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے پھل ہیں جو پک چکے ہیں، وہاں قطاف ہوا، ان کے کاٹنے کا وقت قریب آ چکا ہے، وانی لصاحبها، اور میں ہی اس کو کاٹوں گا، میں ہی کاٹنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ خطبہ اس نے دیا تھا وہاں پہ، اس کا بہت ہی مشہور خطبہ ہے یہ، تو اس کو بھی یاد رکھیں، یہ آتا ہے کوشچن میں۔ ٹھیک ہے، یہ تھے ہمارے حجاج بن یوسف صاحب۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے بارے میں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے، یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی ہے، کہ یہ حافظ بھی تھا۔ یہ کیا تھا؟ حافظ القرآن تھا یہ۔ اور اس کے بارے میں اور کوئی امپورٹنٹ چیز آپ لوگوں کے ذہن میں ہے؟ قرآن میں سب سے پہلے قرآن نقطہ کا اسی اعراب، نے لگا، قرآن کا اعراب، ہاں اسی نے لگوایا تھا، ہے نا، اور خانہ کعبہ کی مرمت بھی کروائی تھی اس نے،
शेख ये वही कूफा जामा मस्जिद है जहाँ पे अबू अब्बास सफा ने बैत लिया था। जी 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 बिल्कुल सही, ये वही कूफा की जामा मस्जिद है। ठीक है, इसने वासित शहर बसाया और वहीं इंतकाल हुआ और वहीं मदफून है ये शहर वासित में है। ठीक है, एराब भी इन्होंने ही लगवाया था पहले। हाँ कुरान के अंदर एराब इसी ने लगवाया था, ये इसका बहुत ही बड़ा काम समझा जाता है और उलमा कहते हैं कि शायद उसी की बरकत हो सकता है, इसकी मगफिरत कर दे अल्लाह। ठीक है, चले आगे। तारिक बिन जियाद वुलिद सनत 50 हिजरिया व तवफ़िया सनत 11 हिजरिया। ठीक है, पचास हिजरी। तो ये इनका नंबर कौन सी बात? तारिक बिन जियाद साहब वुलिद तारिक बिन जियाद फी वलायत वहरान बिलगर्ब अलजज़ाइरी। ये जितने ऊपर से नीचे तक हम 6 लोगों का पढ़ेंगे इसमें, ये पहले शख्स हैं, बल्कि हमें लगता है कि ये इकलौते शख्स हैं जो अफ्रीकी हैं। ठीक है, बर्बरी हैं ये, बर्बरी नस्ल है, अफ्रीकी हैं ये। ठीक, इनकी पैदाइश कहाँ हुई? जजायर में, है ना। मौला अल अमीर मूसा बिन नसीर अमीर अफ्रीकिया व अस्लम अला यदी मूसा बिन नसीर। ये मूसा बिन नसीर के आज़ाद करदा गुलाम थे। और मूसा बिन नसीर कौन है? अफ्रीका के अमीर थे, इनको अमीर बनाया था अब्दुल मलिक बिन मरवान ने। मूसा बिन नसीर को किसने बनाया था? अब्दुल मलिक बिन मरवान ने इनको वाली बनाया था अफ्रीका का। ठीक है, और तारिक बिन जियाद इनके आज़ाद करदा गुलाम थे और इनके हाथ पर ही, मूसा बिन नसीर के हाथ पर ही तारिक बिन जियाद ने इस्लाम कबूल किया था। ठीक है, ये क्लियर है? जी आदल फतह इस्लाम। नाम एक बार बता दीजिए। मूसा बिन मूसा बिन नसीर। जी, मूसा बिन नसीर को, आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है क्या? जी शेयर हो रही थी। जी हो रही है सर। अच्छा, अभी मैं जी क्या कह रहे हैं आप? मुझे निकाल दिया गया था, मतलब नेटवर्क इश्यूज के लिए, तो दिख नहीं रहा था। अभी दिख रही है। ठीक है, अब दिख रहा है ना? यहाँ पे मैंने वो मार्क किया हुआ मूसा बिन नसीर, है ना। इनको वाली बनाया था अब्दुल मलिक बिन मरवान ने, अफ्रीका का वाली बनाया था। इनके हाथ पर ही तारिक बिन जियाद ने इस्लाम कबूल किया। ठीक है, और इनका सबसे बड़ा काम क्या है कि इन्होंने स्पेन को फतह किया, अल जजीरतुल इबेरिया बैन आमई 711 टू 718, है ना। 711 718 के दरमियान इन्होंने इबेरिया का जो जजीरा था, जजीरतुल इबेरिया, उसको इन्होंने फतह किया और इस्लामी हुकूमत के अंदर उसको शामिल कर दिया। ठीक है, यनसबु इला तारिक बिन जियाद इन्हा हुक्म क़ूत अल-ग़रबिय्यीन लिहिस्पानिया। स्पेन के अंदर, अंदलुस के अंदर जो हुक्मरानी थी पूतियों की, पूत की हुक्मरानी थी, उसको इन्होंने ख़त्म किया और स्पेन को फतह किया इन्होंने। ये इनका सबसे बड़ा काम है। अब ये है कि कब इन्होंने फतह किया था? ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लें। कब फतह किया था? 92 हिजरी में। हबीबा कह रही है कि हम तो कुछ नहीं देख पा रही हूँ सर, हम तो कुछ नहीं देख पा रही हूँ। हबीबा, आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? जी हबीबा, सर यहाँ तो क्लियर है हमारे यहाँ। ये कह रही हैं स्क्रीन इनको, आपको अगर स्क्रीन नहीं शो हो रही है तो आप एक बार एग्जिट हो फिर इन हो, एग्जिट हो के आप इन हो फिर से।
تو آپ کو انشاءاللہ دکھنے لگے گی اسکرین. دراصل عبدالعظیم سر دوبارہ اسکرین شیئر کرتے ہیں ایک بار. اچھا تو میں ایک بار پھر سے کر دیتا ہوں آپ کو شیئر. کوئی دقت ٹھیک ہے میں ایک بار پھر سے شیئر کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں اب دکھ رہی ہے. یس سر. ہمیں تو آ رہی نہیں ہے. جی دکھ رہی ہے بولا انہوں نے. ٹھیک ہے چلے. تو طارق بن زیاد نے سن 92 ہجری میں 92 میں انہوں نے اسپین کو فتح کیا تھا. طارق بن زیاد نے. ٹھیک ہے نا. اور ان کا سب سے مشہور خطبہ یہی ہے جو انہوں نے جبل طارق کو پار کرنے کے بعد، میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، جبل جس کو اب جبرالٹر کہا جاتا ہے، جبر طارق پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے جبل طارق پہ. ایھا الناس این المفر، یہ فوج لے کر آئے تھے. ان کے ساتھ فوج کتنی تھی میں یہاں پہ لکھ دوں، 8,000 فوج تھی ان کے پاس. کتنی تھی؟ 8,000 فوجی تھے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے جی 8,000 فوجی لے کر کے یہ آئے تھے اسپین فتح کرنے کے لیے. ان لوگوں نے دریا عبور کیا، اس کے بعد انہوں نے ساری کشتیاں جلا دی تھیں. واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا. ٹھیک ہے اور وہاں پہ کھڑے ہو کر انہوں نے یہ کہا تھا ایھا الناس، اے لوگو، این المفر، کہاں جاؤ گے بھاگ کر؟ البحر من ورائکم والعدو امامکم، سمندر تمہارے پیچھے اور دشمن تمہارے سامنے ہے. لیس لکم واللہ الا الصدق والصبر، اور تمہارا کوئی ساتھی نہیں ہے خدا کی قسم سوائے سچائی کے، ثابت قدمی کے. یہی دو چیزیں تمہاری ساتھی ہیں. تو یہ ایسا خطبہ آپ اس کو کبھی بھی پڑھیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر اپنی تاریخ نظر آئے گی کہ کتنی بڑی تاریخ تھی ہماری، کتنی شاندار تاریخ تھی. ٹھیک ہے. ولد فی المغرب وتوفی فی دمشق فی الشام، یہ مغرب میں پیدا ہوئے. مغرب کو ابھی انگلش میں کیا کہا جاتا ہے؟ موروکو کہا جاتا ہے نا. موروکو میں یہ پیدا ہوئے تھے اور دمشق میں ان کا انتقال ہوا. دمشق میں سلیمان بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا تھا. سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں، سلیمان بن عبد الملک خلیفہ تھے، ان کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا. سلیمان بن عبد الملک کے عہد میں انتقال ہوا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے کلیئر ہے یہ؟ کسی کو کوئی سوال ہے اس میں؟ جی بتائیں. کسی کو کوئی سوال ہے اس میں یا نہ ہو تو بتا دیں. کوئی نہیں. نہیں سر نہیں. ٹھیک ہے. عبد الحمید القاتب ولد سنۃ 75 ہجریہ وتوفی سنۃ 132. ٹھیک ہے. عبد الحمید القاتب، یہ کاتب جو لکھا ہوا ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو ہم نے بتایا کاتب کسے کہتے ہیں؟ کوئی خط بتائیں لکھنے والے کاتب. ہاں خط لکھنے والے. یہ آج کا کاتب نہیں سمجھنے اس سے، بلکہ اس کو اردو میں اس کے لیے جو لفظ آتا تھا وہ منشی آتا ہے. ٹھیک ہے اردو میں منشی کا لفظ آتا ہے اس کاتب کے لیے. ٹھیک ہے. عبد الحمید بن یحییٰ بن سعد العامری، قبیلہ عامرہ سے تھے، بنو عامری سے. عبد الحمید بن یحییٰ ان کا نام تھا اور شہرت ان کو ملی عبد الحمید القاتب کے نام سے. عبد الحمید بن یحییٰ بن سعد العامری. اب دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. هو الاستاذ الاول للکتابۃ الفنیہ عند العرب. ٹھیک ہے. یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے فنی کتابت کی بنیاد ڈال رکھی عربوں کے اندر.
فنی کتابت کی بنیاد رکھنے والے یہ پہلے شخص ہیں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ خطیب تھے لیکن وہ رائٹر مطلب لکھنے والے کوئی بہت اچھا لکھنے والے نہیں تھے ان میں. یہ پہلے ہیں اسی لیے ان کے نام کے ساتھ کاتب جڑ گیا. نشأ فی الانبار، انبار میں ان کی پیدائش ہوئی. واحترف التعلیم فی الکوفہ، کوفہ کے اندر انہوں نے تعلیم حاصل کی. واتصل بخلفاء بنی امیہ، اور خلفاء بنو امیہ کے ساتھ ان کا تعلق رہا. ٹھیک ہے. ان کا ایک لقب ہے استاد المترسلین. کیا ہے؟ ایک تو ان کا لقب کاتب لکھا ہوا ہے استاد المترسلین. جس کے پاس جن کو نہ معلوم ہو وہ نوٹ کر لیں، یہ ان کا لقب ہے ایک. ٹھیک ہے. یہ فارسی الاصل ہے، عربی نہیں ہے. یہ فارسی الاصل ہے اور کتابت جو عربوں کے اندر آئی ہے وہ فارسی اثر کے ذریعہ ہی آئی ہے، فارسی کے زیر اثر ہی آئی ہے. ٹھیک ہے. یہ فارسی الاصل ہے. کان مروان بن محمد صدیقا لہو، مروان بن محمد جو ہے ان کے کیا تھے؟ ساتھی تھے، ان کے دوست تھے. اور مروان بن محمد یہ کون تھے؟ مروان بن محمد والی آرمینیا تھے. ٹھیک ہے. یہ کہاں کے؟ آرمینیا کے والی تھے اور ساتھ رہتے تھے ان کے عبد الحمید الکاتب. ٹھیک ہے. بعد میں مروان بن محمد خلیفہ بن گئے اور یہ بنو امیہ کے آخری خلیفہ ہیں. مروان بن محمد کون ہے؟ پہلے والی آرمینیا تھے، آخری بنی امیہ خلیفہ، آخری خلیفہ. انہی کو ابو مسلم خراسانی نے قتل کیا اور بنو امیہ کا خاتمہ کر دیا. ٹھیک ہے. عبد الحمید الکاتب ان کے ساتھ ہی رہتے تھے. توفی فی الثورۃ الخراسانیہ سنہ 132 ہجریہ. یہ خراسانی جو ابو مسلم الخراسانی تھا اس نے جب حملہ کیا، مروان بن محمد پہلے شہید ہوئے اور ساتھ ہی میں ان کے ساتھ ہی دوستی ایسی تھی کہ موت بھی دونوں کے ساتھ ہی ہوئی. ٹھیک. عبد الحمید الکاتب بھی اسی انقلاب میں مارے گئے انہی فوجیوں کے ہاتھوں. اب دیکھیں یہاں لکھا ہوا حرب مع مروان بن محمد الى مصر، مروان بن محمد کے ساتھ یہ مصر بھاگ گئے تھے. حیث قتلہما العباسیون، ٹھیک ہے، جہاں فی ابو سیر بسعید مصر، مصر کے ایک علاقے ابو سیر میں عباسیوں نے دونوں کو قتل کر دیا، مروان بن محمد کو بھی اور ان کو بھی، عبد الحمید الکاتب کو بھی. اچھا، ان کے قتل کا ایک واقعہ ہے، مختصر سا واقعہ ہے، وہ آپ لوگ یاد رکھیں. اگر اس میں نہ آئے نیٹ کے کوشچن میں تو آتا ہے اس کا. قتل کا واقعہ یہ ہے کہ مروان بن عبد الحمید الکاتب اور ابن المقفع یہ دونوں ایک ہی جگہ تھے. ٹھیک ہے. پہلے مروان بن محمد کو قتل کر دیا گیا تھا، اس کے بعد عبد الحمید الکاتب جو ہے بھاگے اور یہ ابن المقفع کے پاس انہوں نے پناہ دی تھی. دونوں ایک ہی جگہ پر تھے. تو وہ جو لوگ ڈھونڈ رہے تھے عبد الحمید الکاتب کو مارنے کے لیے، وہ پہنچے وہاں پہ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ عبد الحمید الکاتب کون ہے، تم دونوں میں عبد الحمید الکاتب کون ہے؟ تو ابن المقفع جو تھے وہ ان کو بچانا چاہتے تھے عبد الحمید الکاتب کو. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ میں ہی عبد الحمید الکاتب ہوں. تو وہ فوجی جو تھے وہ ابن المقفع کو مارنے جا رہے تھے. جب عبد الحمید الکاتب نے دیکھا کہ یہ مار دیا جائے گا ابن المقفع، تو انہوں نے کہا کہ وہ نہیں ہے. انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم کو عبد الحمید الکاتب کی کوئی نشانی بتائی گئی ہے؟ تو فوجیوں نے کہا ہاں ہمیں بتائی گئی ہے، یہ نشانی ہے اس کے اندر. تو کہا کہ پھر دیکھ لو کس کے اندر ہے. تو فوجیوں نے دیکھا تو عبد الحمید الکاتب کے اندر وہ نشانیاں موجود تھیں، لہٰذا ان لوگوں نے عبد الحمید الکاتب کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے. یہ واقعہ ذہن میں رہے گا آپ لوگوں کے، نہ بھی رہے تو چلے گا، لیکن میں نے ایک واقعہ ایسے ہی بتا دیا آپ کو کہ عبد الحمید الکاتب بحرین میں تھے شاید. نعم قصة راية جدا. جی بحرین میں تھے. ہاں بحرین میں ہی یہ مارے گئے تھے. اچھا، یہاں پہ مصر لکھا ہوا ہے نا، اس کو آپ
اس کو آپ یہ کر دیں. وہی سر کل بھی بتا رہے تھے مصر، ہاں اور مجھے یاد آ رہا ہے بحرین. ہاں یہ غلط لکھا ہوا ہے. ہاں یہ حیث قتلہما یہ غلط لائن لکھی ہوئی ہے. مروان بن محمد کو مصر میں مارا گیا تھا، وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے بحرین ابن المقفع کے پاس، پھر وہاں ان کو مارا گیا تھا. میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے یار ویکیپیڈیا پر بھی وفات جو ہے مصر ہی دیا ہے ان کا. پتہ نہیں کیوں دیا ہے وہاں پہ، لیکن جو اور تاریخ کی کتابیں ہیں، ویکیپیڈیا کوئی تاریخ کی کتاب تو ہے نہیں، اس میں کہاں سے اٹھا کے دیا ہے مجھے نہیں پتا. تاریخ کی کتابوں میں ان کا بحرین کا واقعہ وہ لکھا ہوا ہے پورا. حنا فاخوری آپ دیکھیں گے اس میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. قتل فی بحرین. اول من وضع اصول الرسائل، یہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کی زندگی کا. اول من وضع اصول الرسائل واطالها وفصلها واکثر من التحمیدات. یہ تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. رسائل یعنی رسالے جو خطوط ہیں، خطوط نگاری کس طرح کی جائے گی اس کا اصول انہوں نے مرتب کیا، اس کی تفصیلات لکھی تاکہ اور جو لوگ خطوط لکھتے ہیں، رسالے لکھتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ لکھا کس طرح جاتا ہے. وہ اکثر من التحمیدات، اور تحمیدات سے مراد یہ حمد و ثنا اللہ کی نہیں ہے، یہ مراد ہے القابات، جو بادشاہوں اور امراء کے لمبے القابات، جو خاص یہ فارسی سے آیا ہے. آپ ہمارے ہاں اردو میں بھی دیکھیں، جو مغل کے پیریڈ میں جو لکھا جاتا تھا کہ ذل الہی، جلال پادشاہی، تو اس طرح کے جو القابات لکھے جاتے تھے وہی اسی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہی اسٹارٹ کیا تھا لکھنا، کیونکہ جو عرب تھے وہ بہت بے تکلف لکھتے تھے، ان کی تحریریں بہت بے تکلف ہوتی تھیں. بس اگر کوئی والی خراسان ہے تو والی خراسان لکھ دیا، والی بصرہ لکھ دیا. لیکن عبدالحمید الکاتب نے یہ نیا طریقہ نکالا کہ لمبے القابات لکھنا، لمبے القابات، ان کی ان کے لیے تعریفی جملے لکھنا، یہ سب انہوں نے ہی اسٹارٹ کیا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ؟ ٹھیک ہے. قیل، ایک مشہور مقولہ ہے، فتحت الرسائل بعبد الحمید و ختمت بابن العمید، کہ رسائل نگاری، خطوط نگاری عبد الحمید سے شروع ہوئی، عبد الحمید الکاتب سے، اور ابن العمید پر آ کر ختم ہو گئی. یہ قول اکثر آتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں زیادہ تر مطلب کیا شعر کی طرح، جیسا کہ جی سر شعر میں ایک سوال آتا ہے نا، بدا شعر بالملک، ہاں، اور ختم بھی ملک سے. وہ ہاں، اس میں پہلے ملک جو ہیں وہ کون ہے؟ امرؤ القیس، اور دوسرے والے ابو فراس. ہاں، ابو فراس الحمدانی. ہاں صحیح ہے. تو اسی طرح یہ بھی ہے فتحت الرسائل بعبد الحمید. تو اس میں کوشچن کس طرح آتا ہے کہ خالی جگہ چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یا تو یہاں پہ خالی جگہ چھوڑ دیں گے یا یہاں پہ اور کہیں گے کہ کیا ہے وہاں پہ بتائیے. اس طرح کا کوشچن دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے؟ یس سر. ٹھیک ہے. لہو رسائل عدید ہے، ان کے بہت سارے رسالے ہیں. رسالۃ ولی العہد، رسالۃ الشطرنج، رسالۃ الکاتب. یہ جو ہے نا رسالۃ الکاتب، اسی میں ہی انہوں نے اصول لکھے ہیں، اصول الرسائل، یہ اسی میں ہے رسالۃ الکاتب میں. ٹھیک ہے. رسالۃ وصف الاخا، رسالت الی اہلہ، رسالۃ فی الصید، اس میں انہوں نے شکار کے بارے میں لکھا ہے، جو وہ مروان بن محمد کے ساتھ شکار کرنے جاتے تھے، اس کے بارے میں لکھا رسالۃ فی الصید. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ؟ یس سر. اب اس کو ختم ہی کر دیتے ہیں، حالانکہ ٹائم زیادہ ہو چکا ہے. آپ لوگ ساتھ ہیں، ختم کر دیں اس کو آج؟ یس سر. یس سر. کوئی بات نہیں، کرتے رہیے. ٹھیک. یہ ابن المقفع ہیں، یہ 106 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، 142 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. یہاں عیسوی میں بھی انہوں نے لکھ دیا ہے. ابو محمد ان کی کنیت ہے. ابو محمد اور کسی کنیت تھی ابھی ہم نے پڑھا پیچھے؟ حجاج بن یوسف کی. حجاج بن یوسف کی کنیت تھی. بہت اچھا.
ابو محمد ان کی بھی کنیت. آپ لوگ ایسا کریں کہ کنیت کی جو ہے نا ایک الگ سے لسٹ کر لیں, کنیت کی, اس سے ذہن میں رہتا ہے. ٹھیک ہے, لسٹنگ کے ذریعہ ذہن میں زیادہ باتیں بیٹھتی ہیں. جی سر نے پہلے اچھا میٹیریل بھیج بھیجے, دیا. اس میں ساری ڈیٹیل ہے اس طریقے کی نوٹ. اچھا بہت اچھی بات ہے. پھر تو ابو محمد ابن قتیبہ کی بھی وہ ہے نا کنیت. ابن قتیبہ کی بھی ہے, وہ تو عباسی پیریڈ میں آئیں گے. ابو محمد عبداللہ ابن المقفع, ٹھیک ہے, نشأ بالبصرہ, بصرہ میں یہ پیدا ہوئے. کاتب فارسی الاصل, یہ بھی فارسی الاصل. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں, کاتب جہاں پہ آئے گا نا تو موسٹلی کاتب جو ہے وہ فارسی الاصل ہے. جیسے عبدالحمید الکاتب فارسی الاصل ہے, یہ جو ہے فارسی. جاہز عربی الاصل ہے, جاہز فارسی الاصل نہیں ہے, وہ عربی الاصل ہے. ابن الامید وہ بھی فارسی الاصل ہے. ٹھیک ہے, تو جاہز صرف عربی الاصل ہے, باقی کاتب جتنے بھی آتے ہیں ایگزام میں زیادہ تر وہ فارسی الاصل ہیں. جاہز عربی الاصل, کاتب فارسی الاصل عربی النشا. عاصر یہ عرب میں پلے بڑھے اور ان کا جو نسل ہے وہ فارسی ہے. عاصر کلم من الخلافت الامویہ و کلم من الخلافت الامویہ والعباسیہ, انہوں نے دونوں زمانے پائے ہیں. کیسے دونوں زمانہ پایا؟ 106 ہجری میں پیدا ہوئے. عباسی خلافت کب قائم ہوئی ہے یا اموی خلافت کب ختم ہوئی ہے؟ 132 ہجری. 132 ہجری میں خلافت ان کی ختم ہوئی ہے امیوں کی. تو 132 سے 142 10 سال انہوں نے عباسی پیریڈ میں انہوں نے گزارا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے کہا کہ انہوں نے دونوں زمانے پائے. وقیل انہو اسلم ابتغاء عرض الدنیا, کہا جاتا ہے کہ اس نے جو اسلام قبول کیا تھا وہ دنیاوی جاہ کی خواہش میں, دنیاوی عزت, دنیاوی ساز و سامان کی خواہش میں, دنیاوی عہدوں کی خواہش میں اس نے اسلام قبول کیا تھا. یہ ایک قول ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا اصل نام اس میں کہیں پہ لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا ہے. اس کا نام کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے اس کا نام؟ جی رجبہ بن رجوہ. جی رجبہ بن رجوہ تھا, ایسے کچھ پڑھا تھا. مجھے تازبہ, روزبہ بن تازبہ. ٹھیک ہے, اس کا نام تھا, یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں, تازبہ. یاد ذہن میں نہیں آ رہا, آئے گا تو نقل کلیلہ و دمنہ من البہلویہ الی العربیہ, کلیلہ دمنہ کو اس نے پہلوی زبان سے عربی میں اس نے نقل کیا ہے. سب سے پہلے کلیلہ دمنہ کس زبان میں لکھی ہوئی تھی؟ سنسکرت میں. اس کے بعد اس کا ترجمہ ہوا فارسی فارسی میں, پہلوی زبان. پہلوی زبان سے ابن قدیم. المقفع نے عربی میں اس کو منتقل کیا. ٹھیک ہے, امام الطبقۃ الاولی من الکتاب, یہ طبقہ اولا کے کاتبین میں شمار کیا جاتا ہے. طبقہ اولا کے کاتبین میں یہ شمار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ولد فی قریۃ اسمہا جور, اس کے گاؤں کا نام کیا تھا؟ جور تھا. جور میں یہ پیدا ہوا. ٹھیک ہے, لقب والدہ بالمقفع لأنہ اتہم بمد یدہ وسرق من اموال المسلمین. اس کے باپ کو مقفع اس لیے کہا گیا کیونکہ اس کے اوپر الزام تھا کہ اس نے بیت المال سے مسلمانوں کا مال چوری کیا ہے. وہ چونکہ خازن تھا, ذمہ دار تھا بیت المال کا, تو اس کے اوپر الزام تھا کہ اس نے کرپشن کیا ہے اور بیت المال سے چوری کی ہے اس نے. لذا نقل ابن الحجاج بن یوسف الثقفی, لہذا حجاج بن یوسف نے اس کو سزا دیا اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا تھا. فضربہ علی اصابع یدیہ, اس کے ہاتھوں کی انگلیاں اس نے کاٹ دی تھی, اسی لیے اس کو مقفع کہا گیا. ٹھیک ہے, اسلم علی ید عیسی بن علی عم المنصور والصفا,
اس نے اسلام جو قبول کیا وہ عیسیٰ بن علی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اس نے، جو منصور کا اور صفا کا چچا تھا۔ اچھا، اس کو شہید قتل کس نے کیا تھا؟ کسی کو پتا ہے؟ ابن المقفع کو قتل کیا گیا تھا، کس نے قتل کیا تھا؟ بصرہ کی کوئی والی تھے سر، ان کا نام زیاد یا ایسے کچھ کر کے تھا، یزید شاید، کنفرم نہیں پتا۔ دیکھیں اس کا نام تھا روزبہ بن دازبہ، یہ روزبہ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا، ابن دازبہ یاد آ، روزبہ بن دازبہ اس کا نام، ٹھیک ہے۔ اس کو قتل کیا تھا محلب بن ابی سفرہ نے، یہاں پہ اس نے نہیں لکھا ہے، اس میں نہیں لکھا ہے اس کو کس نے قتل کیا؟ جی سفیان بن معاویہ محلبی، جن کی یہ مذاق اڑاتے سے ان کو قتل کیا تھا انہوں نے۔ جی وہ بصرہ کا والی تھا جی، سفیان بن معاویہ بن محلب بن ابی سفرہ، ہاں سفیان بن معاویہ قتلہ سفیان بن معاویہ والی البصرہ۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر الحاد کا الزام لگا تھا، لمعارضته القرآن وترجمته کتب الزنادقہ، کیونکہ اس نے قرآن پر اعتراض کیا تھا اور زنادقہ کی کتب کا اس نے ترجمہ کیا تھا۔ زندیق، یہ چونکہ اسلام لانے سے پہلے یہ پارسی تھا، ہے نا، پارسی مذہب کا ماننے والا تھا، پھر اس نے اسلام قبول کیا۔ زندیق کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کوئی بتائے گا زندیق کی تعریف کیا ہے؟ جی معلوم نہیں۔ دیکھیں زندیق جو ہے نا، ملحدین کو بھی کہا جاتا ہے جو اسلام سے پھر جاتے ہیں، ان کو بھی زندیق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ملحدین کو بھی زندیق کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی بت پرستی کی تعریف کرتے ہیں ان کو بھی زندیق کہا جاتا ہے، بت پرستی کی تعریف کرنے والا۔ تو اس کے اوپر الزام کیوں لگا تھا یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے، اس نے کچھ اشعار کہے تھے جس میں اس نے تعریف کی تھی پارسی مذہب کی، جس مذہب میں وہ پہلے تھا اس مذہب کی، اس کو آتش پرست مذہب بھی کہا تھا، آتش پرستی کی اس نے تعریف کی تھی، اور آتش پرستوں کی عادت ہوتی تھی کہ وہ کھاتے وقت ناک سے آواز نکالتے تھے، جب وہ چباتے تھے کھانا تو ایک آواز ناک سے نکلتی تھی، یہ جب بیٹھتا تھا کھانے کے لیے نا تو اس کے ناک سے بھی ویسی آواز نکلتی تھی، تو اسی لیے اس پہ الزام لگا کہ اس نے اسلام صرف عزت کمانے کے لیے، عہدے حاصل کرنے کے لیے قبول کیا، اور اصل میں یہ وہی ہے، یہ ملحد ہی ہے، زندیق ہی ہے، یہ الزام اس پہ لگا تھا، اسی الزام میں یہ مارا گیا، اور حکم ملا سفیان بن معاویہ کو کہ اس کو مار دو۔ سفیان بن معاویہ تو خار کھائے بیٹھا ہوا تھا اس سے بہت زمانے سے کہ ملے تو ماروں اس کو، حکم مل گیا، اس نے ختم کر دیا، قتل کر دیا ان کو، ٹھیک ہے۔ کتبہ کلیلہ و دمنہ، الادب الصغیر، الادب الکبیر، یہ 3 کتابیں ان کی بہت مشہور ہیں، کلیلہ دمنہ، الادب الصغیر، الادب الکبیر۔ رسالۃ الصحابہ، الدرۃ الثمینہ والجوہرۃ المکنونہ، یہ آئین نامہ یہ فارسی زبان میں ہے، ٹھیک ہے، فارسی لغت میں ہے یہ، باقی جتنی کتابیں وہ عربی میں ہیں، ٹھیک ہے، کلیئر ہے۔ كتب عبد الله عن لسانه المنصور لعمي عبد الله متى غدر امير المؤمنين بعمي عبد الله فنساؤه طوالق ودواب حبس وعبيد احرار والمسلمون في حل من بيعته۔ اب دیکھیں یہی جملہ جو ہے نا اس کے قتل کی وجہ بنا تھا، اسی وجہ سے یہ قتل کیا گیا، اسی جملے کی وجہ سے، اسی جملے کی وجہ سے مارا گیا۔
ٹھیک ہے. منصور جو اس وقت خلیفہ تھا اس کو اس نے کہا تھا متا غدر امیر المومنین بھی امی عبداللہ، کب تک امیر المومنین عبداللہ کے اپنے چچا عبداللہ کے ساتھ غداری کرتے رہو گے؟ فنساؤہ طوالق، اگر اسی طرح چلتا رہا تو اس کی عورتیں آزاد ہو جائیں گی. ودواب حبس وعبید وحرا، اس کے غلام آزاد ہو جائیں گے. والمسلمون فی حل من بیعتہ، اور مسلمانوں کے لیے اس کی بیعت سے نکلنا حلال ہو جائے گا. یہ چیزیں اس نے لکھی تھیں جس کو منصور نے یہ سمجھ لیا کہ یہ میری توہین کر رہا ہے اور مجھ سے غداری کا ارتکاب کر رہا ہے. اسی وجہ سے اس نے سفیان کو حکم دیا تھا کہ اس کو ختم کر دو. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ؟ یس سر. اول من اعتنى فی الملت الاسلامیہ، یہ پہلا شخص ہے جس نے منطق کی کتابوں کا ترجمہ کیا ہے. منطق کی کتابوں کا ترجمہ کرنے والا یہ پہلا شخص ہے. اور اس نے کس کے حکم پر کیا تھا؟ ابو جعفر منصور کے حکم پر کیا تھا. ٹھیک ہے، ابو جعفر منصور کے حکم پر اس نے منطق کی کتابوں کا ترجمہ کیا، اور یہ پہلا انسان ہے جس نے ان کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا، کیونکہ منطق کی کتابیں زیادہ تر یونانی یا فارسی زبان میں لکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ ساری چیزیں؟ کوئی سوال کسی کو؟ کوئی سوال کسی کے ذہن میں تو پوچھ لیں، نہ ہو تو پھر ہم آج کی کلاس یہیں پہ ختم کرتے ہیں. یہ مکفہ کا والد کا نام عبداللہ؟ نہیں، نام ابن المقفع کا نام یہ تھا. ٹھیک ہے، جب اس نے اسلام قبول کیا تو پھر اس کا نام عبداللہ پڑا. اور دازوہ اس کے ابا کا نام تھا، جس کو مقفع کہتے ہیں. مقفع لقب تھا، دازوہ کا لقب مقفع تھا. کیوں مقفع لقب پڑا تھا؟ کیونکہ حجاج بن یوسف نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا تھا، انگلی کاٹ دی تھی، اس کی انگلیاں کاٹ دی تھی، کیونکہ اس نے بیت المال میں چوری کی تھی. اور یہ کون تھا دازوہ؟ یہ بیت المال کا ذمہ دار تھا حجاج بن یوسف کے زمانے میں. وہاں سے اس نے چوری کی تھی، لہٰذا حجاج بن یوسف نے اس کا ہاتھ انگلیاں اس کی کاٹ دی، تو مقفع اس کا لقب پڑ گیا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. چلو، اور ہم لوگ اینڈ کرتے ہیں آج کی کلاس. جی ٹھیک ہے، اگر کچھ کمی رہ گئی ہو میرے سمجھانے میں یا چیزیں کلیئر نہ ہو پائی ہوں تو الحمدللہ بہت اچھا، الحمدللہ. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور کل بھی ملیں گے آپ؟ ہاں، کل تو سنڈے ہے، مطلب ہاں، منڈے کو پرسوں. انشاءاللہ. جی، اور ہمارے ابھی ایک ہفتے میں آپ کے ساتھ رہوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام.